हेलो एंड वेलकम टू रियासत। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है। शहजाद रज़ा जो इस प्रोग्राम को रेगुलरली करते हैं आज वजूद मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह पे मैं ये फरीज़ा अंजाम दूंगा। आज के दिन ख़वातीन और हज़रात, ख़बरें तो बहुत सारी आती रही हैं, लेकिन तीन ख़बरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तबसरा हो रहा है। सदर पाकिस्तान ने कराची के अंदर एक इवेंट पे ख़िताब करते हुए बहुत सारे तबसरे किए, और उसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर तो करेक्शंस भी आ गई, मिस रिपोर्ट शायद हो गया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, और वो ये था कि मुल्क को एक नई इब्तदा की ज़रूरत है। और वो क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वक्त झगड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग्रीवेंसेस लेके बैठे हैं, तो इट इज़ हाई टाइम कि हम जो है सारे माजी को भुला के आगे चलें और इलेक्शन की तैयारी करें। और इलेक्शन का उन्होंने कहा कि उन्होंने सजेशन दी थी कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल या मई में किसी वक्त करा लिए जाए। दूसरा जो मामला है वो हम ख़ास तौर पे पहले देख रहे हैं पंजाब के अंदर जो असम्बली के मामलात हैं, उसके अंदर आपको पता है कि असम्बली को तोड़ने की बात की गई थी, और उसके बाद सीएम को डी नोटिफाई किया गया। फिर उसके बाद फाइनली इट एंडेड अप इन कोर्ट, वहीं पे है अभी, लेकिन वो सीएम जो है वो बरकरार हो चुके हैं, दोबारा से उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है। तो एक साइड पे ये है। फेडरल जो पार्लियामेंट है उसके बारे में भी पीटीआई ने कहा था कि वो इस्तीफे दे रही है और जाके स्पीकर के सामने जो है वो कलेक्टिवली पेश होगी और कहेगी कि जो है ना हमें यहाँ से फारिग कर दिया जाए। वो मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बिल आखिर एक साइड पे तो कैंसलेशन आ गई, दूसरी साइड पे सवाल ये बार बार किया गया कि इंडिविजुअली मुलाकात हो। तो लगता नहीं है कि पीटीआई तैयार है अपने इंडिविजुअल एमएनएस को मिलने देने के लिए स्पीकर साहब से। ये क्या मामला है? और फिर पीटीआई की इस तमाम सारी सियासत के अंदर एक मसला और उभर के आता है, वो ये है, हमें बुज़ुर्ग कहा करते थे कि या तो आप मसले का हिस्सा हैं या फिर आप हल का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि एक साइड पे वो लोग हैं जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी साइड पे एक साइड है जो कहती है कि अगर हम पावर से आउट हैं तो फिर हम किसी चीज़ को चलने नहीं देंगे। और बार बार इसके अंदर आप कमाल की बात देखिए कि जब असम्बली जो है पंजाब के तोड़ने की बात की गई, तो उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि जब अंडरटेकिंग का कहा लाहौर हाई कोर्ट ने, ख़ास तौर पे उन लॉयर को जो कि वज़ीर आला को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसके बाद पहले ज़मान पार्क जाया गया और वहाँ जाके इजाज़त ली गई और उसके बाद अंडरटेकिंग दी गई। इसी तरह से सदर पाकिस्तान का भी हमने देखा कि आर्मी चीफ की समरी पे साइन करने से पहले वो गए और ज़मान पाक मिले। तो अब ये जमहूरियत के तरीके हैं, या फिर कहा जाए कि इसके अंदर कहीं पे कोई मसला थोड़ा सा अना का भी आ जाता है। ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये इस्तीफ़े जो है वो कबूल क्यों नहीं किए जा रहे, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज डेरा इस्माइल ख़ान गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स थे, जिनके नाम मैं आपको सीधा बता देता हूँ। डेरा इस्माइल ख़ान के डिवीज़न के अंदर चश्मा हाइडल पावर स्टेशन के यूनिट 8 का रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके साथ साथ अब्दुल खेल और बंद कोराई के अंदर 132 केवी के 2 ग्रिड स्टेशनों का भी संग बुनियाद रखा, और भी दीगर बहुत सारी बातें की उन्होंने। ख़ास तौर पे मोटरवेज के जाल बिछाने की बात की। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे आज के दिन, और मेहमानों का तारुफ करा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद ओन शराजी, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। मेरे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं राना एहसान अफजल ख़ान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और वज़ीर आज़म के SAPM हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUI से इनका ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं राना एहसान अफजल साहब से पूछूंगा कि राना साहब, ये जो इस्तीफ़ों का मामला है ये काफ़ी अरसे से चला हुआ है, और उसके बावजूद जो है फिर भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। व्हाई इज़ इट कि आप एक पार्टी को इतनी ताकत दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये हमने नहीं एक्सेप्ट करने हैं, ये स्पीकर ऑफ द हाउस ने एक्सेप्ट करने हैं, और स्पीकर कौन उनका से ये ग्रुप का है मौक़िफ़ है। सर?
स्पीकर जो है वो असूली तौर पे तो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल ही हैं, नहीं और नहीं, वो लेकिन दोनों को किसी पार्टी रिप्रेजेंट से करते हैं। ताल्लुक है, वो अब आपकी पार्टी के अलाए हैं। पीपल्स पार्टी से जो है, और पीडीएम पीपल्स पार्टी की एलाय है। जी। लेकिन जो स्पीकर साहब है उनका ये मौकफ है कि वो सिंगली, यानी कि एक एक फर्द की जो वेरिफिकेशन है वो करके जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह मैस रेजिग्नेशन के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते इस्तीफे। और आई एम श्योर उसकी वजह होगी कि बहुत सारे लोग इंडिविजुअली अगर इस चीज़ का इकरार कर लें कि उन पर कोई प्रेशर है, तो फिर जाहिर सी बात है वो इस्तीफा जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इसकी वेरिफिकेशन के जरिए वो इन इस्तीफों को एक्सेप्ट करेंगे। उनके ऊपर दबाव हो सर या उनके ऊपर दबाव ना हो, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, हमें तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं उनका ये एक आईनी रोल है कि वो जो एक ऐसा इस्तीफा जो दिल से ना दिया जाए, जो जिसको वो खुद ओन ना कर रहे हों, लेकिन एक पार्टी का प्रेशर हो, तो फिर डेफिनेटली इस चीज़ की तो तस्दीक करनी चाहिए कि ये विलिंगली दिया जा रहा है या विलिंगली नहीं दिया जा रहा। और ये मेरे ख्याल से जो एक इंडिविजुअल है उसका राइट भी है कि ये इस चीज़ की का पता करके उसका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाए। शर्मिला फारूकी साहबा, क्योंकि स्पीकर का ताल्लुक जो है आपकी पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर आइन के लिए बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर से आधे लोग गायब हैं और इसकी वजह ये है कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अगर ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके बाय इलेक्शन करा लिए जाए, नए लोग आए, जो भी आए, वो फिर पार्लियामेंट को पूरा कर सकेंगे। ये क्यों है कि इस वक्त पार्लियामेंट अपने आप को डिसफंक्शनल रखे हुए? जी शुक्रिया पताफी साहब। देखिए, जिन मेंबरान ने अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाए उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद उनकी मंजूरी हुई, लेकिन जो दीगर मेंबरान वैसे तो इमरान ख़ान और अपनी जमात के आगे कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएं, लेकिन तन्हाई के अंदर स्पीकर साहब को मैसेजेस भेजते हैं कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करें, तो उनके इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट होंगे? जब तक वो ख़ुद आके उसकी तस्दीक नहीं करते स्पीकर साहब के पास कि ये किसी प्रेशर के ज़रिए या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए इस्तीफ़े नहीं दे रहे, स्पीकर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करें। इसमें से दो मेंबरान तो गालिबन कोर्ट भी जा चुके हैं। इसमें आई थिंक मियां मोहम्मद सुमरो साहब हैं और एक शकूर शाद हैं जो जा चुके हैं अदालत कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना हो। सो किसी को अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके या उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा करवाने की कोशिश की जा रही है, अगेन सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बाय द स्पीकर, और स्पीकर साहब जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं। राइट लेकिन इससे आपको ये तो यकीनन एहसास होगा कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मेंबरान का गो कि वो अपने पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं और साथ तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका शामिल ना होना पार्लियामेंट को कमज़ोर करता है, क्योंकि फिर नंबर जो है वो आपको कम नज़र आते हैं, कोरम पूरा करने में मसला होता है। तो इन तमाम चीज़ों का हल ये नहीं है कि एक्सेप्ट किसी हालत में भी कर लिए जाएँ, उधर दोबारा इलेक्शन करा लिए जाएँ और जो नए मेंबरान हैं उनको बिठा के और उनके साथ वोटिंग कराई जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें पिताफी साहब दो चीज़ें हैं। एक तो अगर वो मेंबरान वाकई बगैर किसी प्रेशर के इस्तीफ़े दे चुके हैं और वो वाकई चाहते हैं कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाएं, तो जो लीव द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो अपने पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ें, अपनी मराद छोड़ें और घर जाके बैठ जाएं। लेकिन द वेरी फैक्ट के बहुत से अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस को रखे हुए हैं, कुछ तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो अपनी गाड़ियां रखे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे। दिस इज़ एन इंडिकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक पार्लियामान का ताल्लुक है, तो देखिए पीटीआई ने कभी भी पार्लियामान को तक़वियत नहीं बख्शी। जब वो इक़्तिदार में भी थे तो भी उनके मेंबरान की अटेंडेंस वॉज वेरी वेरी थिन। यहाँ तक कि अगर आप इमरान खान एज बहैसियत वज़ीर आज़म की अटेंडेंस देखें तो इट वॉज़ 11%। तो बड़ी डिसमल परफॉर्मेंस रही है उनकी एज़ फार एज अटेंडेंस इज़ कंसर्न। अदर बाकी चीज़ों पे मैं अभी नहीं तबसरा करती, लेकिन इट वाज अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता था कि सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं होता था वहाँ पर, पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए वज़ीर नहीं होते थे। तो पार्लियामेंट में तो आना कभी भी उन्होंने गवारा नहीं समझा, पार्लियामेंट को कभी वो तक़वियत ही नहीं दी, ना पार्लियामेंट को वो वक़ार जो एक पार्लियामेंट का वक़ार होना चाहिए।
So it's a very unfortunate situation. It's the same thing, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے حکومت کے باہر ہو, ان کی اٹینڈنس آلموسٹ نیگلیجبل رہتی تھی. رائٹ. مولانا لطف الرحمان صاحب, آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے پی ٹی آئی کے استعفوں کو لے کے؟ خاص طور پہ اس وقت لگتا ہے آپ نے تو اپوزیشن کے لیڈر کے طور پہ خیبر پختونخوا میں بھی سرو کیا ہے سر. اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے کہ سسٹم کو بچانے کے لیے استعفے ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور جہاں جہاں وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی اٹیمپٹس کو فوائل کیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ اسی طرح سسپینڈڈ جو ہے اینیمیشن میں سب بیٹھے رہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس پر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, اگر آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ بنیادی طور پر استعفوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ تقریباً 2014 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اس وقت بھی استعفے دیے تھے, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان کا دھرنا ناکام ہوا اور وہ حکومت کو نہیں گرا سکے تو وہ دوبارہ واپس اسمبلی میں آ گئے. اور ان استعفوں کے باوجود کہ وہ آپ نے سنا ہوگا اسمبلی پہ لانتے بھی بھیجی, استعفے بھی دیے, اور اس جمہوریت کے پورے سسٹم کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی پہ بھی حملے ہوئے, آپ کے پی ٹی وی پہ بھی حملے ہوئے, میڈیا کے دوسرے چینل کے لوگوں کو زخمی کیا گیا, ان کے آفیسز پہ جو ہے حملے ہوئے. تو اس سارے اس دورانیے میں اگر آپ ان کا پورا رویہ دیکھیں, ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, تو بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جمہوری سسٹم کو کیسے سبوتاج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اندھی کا نعرہ لگا کے بہتر جمہوریت کی بات کی, اور بہتر جمہوریت کے بات کرنے کے بعد انہوں نے جمہوری اداروں پہ حملہ کرنا شروع کیا, اور جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو وہ پھر اسمبلی میں واپس آ گئے. آج بھی ان کا جو موقف ہے اس حوالے سے کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, لیکن استعفیٰ اجتماعی طور پر تو نہیں ہو سکتا. جو رولز ریگولیشن ہیں اور اسپیکر نے اسی طریقے سے چلنا ہوگا, تو انفرادی طور پر اپنے آفس میں ان سے علیحدگی میں پوچھنا ہوگا کہ آپ کسی دباؤ کے تحت تو استعفیٰ نہیں دے رہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اسپیکر اور اس ممبر کے درمیان بات چیت ہوگی, اور اس میں اگر وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں تو ظاہر ہے پھر اس کا کوئی اور راستہ تو ہے نہیں, تو اس کا استعفیٰ قبول ہو جائے گا. بالکل صحیح. مولانا صاحب, آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا 2014 کا بھی کہ اس وقت بھی استعفے دیے لیکن بعد میں خود آ گئے واپس. تو اس وقت ان کو واپس لانے کے لیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے گا, نیگوسیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا انیشیٹ کی گئی ہے یا نہیں؟ نہیں, اس حوالے سے ان کے ساتھ نیگوسیشن کیا ہوگی؟ آپ نے ان کے اس رویے کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور ہم نے جو ہے نا ان کو ہاتھ تک نہیں دینا, میں مر جاؤں گا لیکن میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو وہ کس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ارلی الیکشن کرائیں اور اس کا اندیہ آپ پہلے دیں, پھر جا کے ہم جو ہے وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, پھر ہم اسمبلی میں بھی جانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں, جب ہم پی ڈی ایم سارا اس وقت بیانیہ یہ تھا پی ڈی ایم کا کہ دیکھیں یہ جو پچھلا 18 کو الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن کو دانزدہ قرار دیا گیا تھا, اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نئے سرے سے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیں تاکہ صحیح معنوں میں اسمبلی میں عوام کی نمائندگی آ سکے. تو اس وقت انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی اور نہ ہی اس طرف وہ آئے. جب یہ 4 سال تقریباً گزر گئے, اب جا کے جب اس کی حکومت ختم ہوئی اور پی ڈی ایم نے ایک آئینی راستے سے اس کی حکومت کو ختم کیا, تو اب اس کو یاد آیا کہ نہیں, اب تو الیکشن ہونے چاہیے. اور اس 4 سالوں کے دوران انہوں نے معاشی طور پہ ملک کی جو تباہی کی ہے تو اسی کو بیانیہ بنا کے کہ معاشی طور پہ ملک پنپ نہیں سکتا اگر ہم الیکشن کی طرف نہ جائیں. تو بنیادی طور پہ تو الیکشن کا ایک دورانیہ ہے, اور جب ہم عوام کی بات کر رہے تھے, دالی کی بات کر رہے تھے, عوام کے حق کی بات کر رہے تھے ووٹ کے حوالے سے, تو اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں سنی. آج جب معاشی طور پہ ملک تباہی کے کنارے انہوں پہنچایا اور یہ حکومت پی ڈی ایم نے سنبھالی مرکز میں, تو سامنے یہ دو چیزیں سامنے تھی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا معاشی طور پر ملک کو سنبھالنا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, اس مشکل ٹائم کو قبول کیا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم معاشی طور پر ملک کو سنبھالنا ہے. جب ملک سنبھل جائے گا تو پھر ہم
الیکشن کی طرف جائیں گے. صحیح. تو انشاءاللہ امید پوری ہے کہ معاشی طور پر اس وقت ملک کو ایک ٹریک پر لے گئے ہیں اور مشکل حالات ہیں, تکلیف اس وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مہنگائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ملک میں, اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ مہنگائی پر بھی یہ حکومت قابو پا لے گی. معاشی طور پہ ملک جو ہے انشاءاللہ سنبھل جائے گا. IMF کا جو پروگرام کوئی پسندیدہ وہ نہیں ہے کہ IMF میں جانا چاہیے, لیکن مجبوری سے اگر حکومت IMF کے پروگرام کو چلا رہی ہے. بالکل صحیح ہے سر. یہ خاص طور پہ آہستہ آہستہ سنبھالنے والی بات جو ہے نا, وہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں خود کہا کہ ہمارے پاس کوئی 7 مہینے ہیں, تو 7 مہینے میں یہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں. شیرازی صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے پیشنٹلی جو ہے نا انتظار کیا اپنے ٹرن کا. لیکن یہ 2 اسپیکٹس جو ہیں یہ ذرا سمجھائیں مجھے کہ PTI اصل میں چاہتی کیا ہے, کہ اگر وہ ریزگنیشن کرنا چاہتی ہے تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز کیوں انجوائے کر رہی ہے. اچھا, دوسری سائڈ پہ یہ اتنا تیزی سے جو پلٹی ہے بیانیہ کہ جب تک جو ہے موجودہ حکومت نہیں آئی تھی اس وقت تک ہر بندہ PTI کے خلاف بات کر رہا تھا, لیکن PTI seems to have actually exploited it to its advantage. تو what exactly is going on? بہرحال آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہوئی, کچھ لیکس آئی تھی, آپ کو پتہ ہوگا, میں اس کے کانٹینٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن باہر کیا وہ اس کا یہ عمومی طور پہ خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے PTI کو. لیکن دوسری سائڈ پہ خواجہ آصف صاحب آج لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا اثر ان کے سپورٹر کو نہیں پڑے گا. یہ بات کیوں کہہ دی انہوں نے؟ دیکھیں فرق ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ریاست ہو, حکومت ہو, وہ کسی آئین کے تحت چلتی ہے, وہ کسی قانون کے تحت چلتی ہے. عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو وہ کہہ دیں وہ قانون بن جائے, جو وہ سوچیں وہ آئین بن جائے, اور وہ اگر کہیں کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں تو پھر سپیکر اور کوئی قانونی کسی کی کوئی حیثیت نہیں, پھر وہ استعفے قبول ہو جائے. تو میرے خیال میں یہی جو ہٹ درمی ہے خان صاحب کی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب سارا کچھ اچھا ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پھر وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سکون قبر کے اندر ہے, اور جب وہ حکومت سے نکلتے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے منترا یہی لیتے ہیں کہ جی سب سے پہلے الیکشن کروائے جائیں, دھاندلی زدہ الیکشن تھے, اور وہ ساری صورتحال سامنے آتی. جو استعفوں کی آپ بات کر رہے ہیں بڑی واضح انداز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, میں تقریباً 15 سال سے تحریک انصاف کو کور کر رہا ہوں, وہ ولنگ نہیں ہے استعفے دینے پہ. پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے حوالے سے تو آن ریکارڈ کہہ دیا نا کہ ایک انٹرویو میں کہ 99% MPAs مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اسمبلی نہیں توڑنی ہے. تو مرکز میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. اگر طریقہ کار کیا ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہے استعفیٰ, آپ نے جا کے اسپیکر کو دینا ہے, اور جس طرح آپ عدالت میں 164 کا بیان ہوتا ہے نا کہ جج کے سامنے آپ مجھے اسٹیٹ کے سامنے 164 کا بیان دیتے ہیں, مجھے اسٹیٹ آپ سے پوچھتا ہے باقاعدہ طور پہ آپ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ تو نہیں ہے, یا کسی نے آپ کو یہ کہا تو نہیں اس طرح کا آپ نے بیان دینا ہے, تو وہ تمام طریقے سے ہر طرح سے دباؤ سے آزاد دے کے اس کے بعد پھر مجھے اچھا آپ نے صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے, آپ نے پروسیس بتا دیا, دیٹ از ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ وہ ان کے جو وہ ہیں مائی وے اور ہائی وے کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ برقرار ہے, ان کی ایگو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ PTI کیوں اس طرح سے پھر بھی بیہیو کرے گی. یہ بتائیں کہ یہ پورا نظام جو ان کا ناز اور نخرے اٹھا رہا ہے, کہ ایک دم عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے صدر صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں, CM صاحب پنجاب کے ان کی پارٹی سے نہیں ہیں, پھر بھی ان سے اجازت لے کے انڈرٹیکنگ دیتے ہیں. اور پھر یہ بتائیں کہ آپ بھی کورٹ کچہری گئے ہوں گے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر کسی طرح بینچ چینج ہو جائے تو اس کے اندر بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کے اور میرے کیسز بھی پھنسے رہے ہیں اور سالوں سے پھنسے ہوئے, لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر بینچ کے اندر سے کسی نے ریکیوز کر دیا, ریفارم کر کے اس بینچ نے اسی دن سنا, اور 24 گھنٹے کے اندر ٹھاپا کر کے اس چیز کا سلوشن مل جائے. یہ تو ان کے ناز و نخرے اٹھائیں گے تو وہ ایگو میں رہیں گے. دیکھیں یہ ناز و نخرے کس طرح بنے. یہ جب ایک پیج والی صورتحال تھی نا, جب بہت ساری چیزیں اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, تو وہ خان صاحب کو پھر وہ پرویز الہی بھی خان ہی ہو گئے. پرویز الہی صاحب نے نیپی والی ایک ٹرم یوز کی تھی کہ نیپیاں بدلتے ہیں,
نیپیاں اب آپ کی کسی نے نہیں بدلنی, اب آپ کو خود بدلنی پڑے گی. تو یہ وہی صورتحال ہے نا, وہ نظام نے ان کے نخرے اٹھائے تھے, اب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نظام وہ نخرے اٹھائے. اب نظام اٹھانے کو تیار نہیں ہے, نظام ان کے نخرے اٹھائے یا سسٹم چلائے. یہ ملک نہیں چل سکتا نخرے اٹھانے سے. یہ 4 سال نظام ان کے نخرے اٹھاتا رہا تو ڈالر جو ہے اس کو جو ہے پر لگ گیا, پیٹرول کی قیمت کو پر لگ گیا, ایک خوردنی آئل جو ہے 180 روپے لیٹر سے 560 روپے لیٹر پہ ہو گیا. تو یہ نظام ان کے ناز و نخرے تو اٹھا رہا تھا. شیرازی صاحب, سوری ٹو کٹ یو, آپ بڑے سیانے ہیں, آپ سے سوال میں کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, رائٹ. تو آپ نے جواب نہیں دیا. بہرحال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رانا احسان افضل صاحب کے پاس بھی بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ خاص طور پہ رانا صاحب جو پی ڈی ایم, اس نے جو امیج بلڈنگ آف پی ٹی آئی یہ کیوں شروع کر دی ہے, جب ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ان لیکس کا اور اس طرح کے اسکینڈلز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا سپورٹ کو پی ٹی آئی کے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی طرح سے ذہن سازی کر رہے ہیں. ذرا ایکسپلین کر دیں کہ what exactly was on his mind in your view, کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور اس کا کیا مطلب ہے. یہ ڈیفینس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا جی آج کہا ہے جی لاہور میں, یہ جو آڈیو لیکس کے بارے میں. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ آڈیو لیکس ہونے نہیں چاہیے, لیکن جب یہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں تو پھر آبویسلی یہ ایک پولیٹیکل ڈبیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور لوگ پھر اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسری سائڈ جو پولیٹیکل سائڈز ہیں ادھر اس کو پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے. سب سے پہلے پرائیویٹ کانورسیشنز میں سمجھتا ہوں کبھی بھی لیک نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کیسے بالکل. اور ہم دادا صاحب ہم اس کے کانٹینٹ کے اوپر بالکل نہیں جا رہے. میری درخواست آپ سے صرف یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے کسی بھی اسکینڈل کا, رائٹ, اور پھر یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا عوام پہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس پہ, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جتنے ووٹرز نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ بیسیکلی وہ ووٹر ہے جن کو آپ بھی کویٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالے. تو ان کے بارے میں یہ ججمنٹ دے دینا تھوڑا سا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آتا اس بات میں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج کل تو فیک نیوز سے اتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یا اپنا اوپینین چینج کر لیتے ہیں کیونکہ وہ صرف سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں, نیچے تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں اور سرفیس کی انفارمیشن کو سچ مان لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی کوئی آڈیوز آتی ہیں یا ویڈیوز آتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے, لیکن اس سے امپیکٹ تو پڑتا ہے. جو لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا اوپینین ضرور چینج کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے فرق تو پڑتا ہے کیونکہ جنرلی اسپیکنگ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ کیا معاملات ہیں. تو اگر یہ انہوں نے کہا ہے یہ ان کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, میں نے وہ ان کا بیان نہیں سنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق تو ضرور پڑتا ہے. کوئی بھی انفارمیشن آئے, there are buyers of that information, there are people who accept it to be true. تو یہ ان سے فرق تو پڑتا ہے. اچھا, ایک اور اس کا فالو اپ بنتا ہے خاص طور پہ, اور وہ یہ ہے رانا صاحب کہ میڈیا اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی جو کوئی دیگر پالیسیز ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے تمام آرگومنٹس فیل ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ان کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ ہر وقت ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے ہمیں. اگر عمران خان صاحب کو ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تو جو خبر نامے ہیں وہ اس سے شروع ہوتے ہیں, ہر بندہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جس طرح کا طوفان بدتمیزی آتا ہے اس سے لوگ ڈر کے بھی اپنے آپ کو ماڈولیٹ کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھائیے کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں ہے کیا؟ دیکھیں بدقسمتی سے اب آپ دیکھیں نا, مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے بارے میں وہ کتنی تعریفیں کے پل باندھتے تھے عمران خان صاحب, اور آج وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروپیگینڈسٹ ہیں, اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی پروپیگینڈا کے اوپر جو ہے وہ تھرائیو کرتی ہے. اس کے اوپر وہ اس چیز کے اوپر میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم مس انفارمیشن کو بیٹ نہیں کر سکے, لیکن اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود لیڈ کرتے ہیں مس انفارمیشن کی کیمپین کو, اور وہ اپنے بیان کو بہت بہت ری انفورس کرتے ہیں, اور وہ خود مس انفارمیشن کو, تو ایسا ہماری لیڈرشپ میں یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مس انفارمیشن یا پروپیگینڈا کی کیمپین کو خود لیڈ کریں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی فرق ہے دونوں کے اندر. اگر ہماری لیڈرشپ بھی جھوٹ پھیلانے کے اندر لگ جائے اور پروپیگینڈا کے اندر خود لگ جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ شاید زیادہ ہو,
لیکن میرے خیال سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور یہ تو پھر دیکھیں نا فرض بن جاتا ہے میڈیا کا, یہ فرض بن جاتا ہے جو جرنلسٹ ہیں جن کو اصولی طور پہ ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے جو پرانی باتیں ہیں وہ لے کے آئیں کہ اور وہ کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں اور کیا یہ بھی بڑی حقائق ہیں. رانا صاحب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم میڈیا کے بارے میں کہتے تو ہیں لیکن میڈیا میں جو صحافی ہے وہ پالیسی تھوڑی بناتا ہے, سیٹ بناتے ہیں, اور سیٹوں کا تو اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے, عمران خان صاحب کریں گے, دیگر لوگ کریں گے, لیکن اینڈ میں بیچارہ صحافی جو ہے وہی اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیانیہ بنا رہا ہے. آپ کی اجازت سے میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کے پاس دوبارہ جاؤں گا. شرمیلا صاحبہ, میرے خیال میں جتنی زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر آپ کی پارٹی کی کریکٹر اسیسنیشن ہوئی, آپ کے خلاف کمپینیں چلی, میرے خیال میں اور کسی پارٹی کے خلاف نہیں چلی, لیکن بالآخر یہ لگتا تھا کہ آپ کی پارٹی بھی آہستہ آہستہ اپنے ایک بیانیے کے ساتھ پی ڈی ایم سے علیحدہ بھی انڈیپینڈنٹلی کوئی میڈیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے. وہ میڈیا اسٹریٹجی آج کل ہمیں نہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتنی زیادہ ابھر کے نظر آتی ہے, نہ سوشل میڈیا سے نظر آتی ہے, نہ انڈیویجول پارٹی کے طور پہ. وائی از اٹ سو؟ دیکھیے پتافی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آف لیٹ سوشل میڈیا نے ایک اوور پاورنگ افیکٹ لے لیا ہے ان ٹرانسمیشن آف انفارمیشن, رائٹ اور رانگ, کریکٹ اور انکریکٹ, فیک اور ریئل. اور اٹ از سو ایکسیسیبل کہ آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ بات کہہ سکتے ہیں, یا آپ ایک میسج کے ذریعے آن انسٹاگرام یا ایک پکچر کے ذریعے یا ایک ویڈیو کے ذریعے وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں جو شاید پہلے ریکارڈ کر کے باقاعدہ ریلیز کیا جاتا تھا, یا وہ بیان جو ہم اگلے دن اخبار میں چھپتا تھا تو ہم پڑھتے تھے. اب تو ایوری تھنگ از سو ود ان سیکنڈس. کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور اس کا ایک وائرل افیکٹ ہو جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اس کو کیا صحیح طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں, یہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے. اٹ از اے ڈبل ایج سوارڈ. ہم اسے پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے اور کریکٹ انفارمیشن پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم اسے پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی خبر, جیسے ابھی آپ کے معزز مہمان کہہ رہے تھے, دیر آر بائرس فار ایوری تھنگ. There will always be people who will take it as real, there will be people who will reject it, there will be people who will question it. لیکن again it's there, اور اس کی presence کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک بڑی پریگمیٹک پارٹی رہی ہے, اور ہم یہ فیک نیوز, فیک پکچرز یا پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے ہم یہ شارٹ کٹس استعمال نہیں کرتے. ہم بلیو کرتے ہیں ایک انکلوسیو پالیٹکس میں, ہم بلیو کرتے ہیں پالیسیز میں. ہمارا ایک طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا جو آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے, اور ہم اس کے اوپر فوکس کریں. یہ however ہم سوشل میڈیا کی اوور ویلمنگ پریزنس کو ڈینائی نہیں کر رہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. کہ ہم جس طرح چیئرمین صاحب جو ہیں, ناؤ ہی از آن ٹک ٹاک آلسو, ہی از آن انسٹاگرام, یو نو ہی از بین آن ٹویٹر. ہم سب کو ٹویٹر پہ لانے والے ہی چیئرمین صاحب ہیں. اور اس میں ہمیں ایک پازیٹیو طریقے سے ایک پازیٹیو میسیج, یہ ہیش ٹیگس کا دور ہے جہاں پر آپ ٹرینڈ کرتے ہیں, آپ کے ہیش ٹیگس ٹرینڈ کرتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن پھیلانے میں, کوئی بھی بیانیے کو وائرل کرنے میں, یا اس کی پریزنس کو بھاری بھرکم بنانے میں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو اس مشغلے میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے غلط خبریں پھیلائیں, لوگوں کو ڈیفیم کریں, بیانے کو تبدیل کریں, اور نیریٹو وہ چاہتے ہیں اس نیریٹو کو بار بار اتنا دہرائیں کہ اگر وہ جھوٹ بات بھی ہے تو وہ سچ لگنے لگے. اور بالکل صحیح بات ہے, ہر کوئی ویریفائی کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. ہم ایک خبر دیکھتے ہیں, او مائی گاڈ دس از اے نیوز, ہم فارورڈ بھی کر دیتے ہیں, اینڈ دین وی موو فارورڈ ٹو دا نیکسٹ نیوز. سو ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو, اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک یا کوئی ڈیفیمیشن چارجز یا کوئی اس طریقے سے کوئی ایک عدالت کی طرف سے بھی ہونے چاہیے ہمارے ملک کے اندر, کسی کے اوپر کوئی انفارمیشن دے دی. جی بالکل, لائبل لاز بھی ہونے چاہیے. اس قسم کی کوئی ہمارے پاس وہ بالکل لاز ہیں, لیکن اگین ان کی امپلیمنٹیشن اور عدالتوں میں ان کا چلنا وہ سالوں سال لگ جاتے ہیں, تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آتا. اس لیے بہت آسان ہے
کہ آپ کسی کے اوپر ایک کوئی بھی چیز ڈال دیں, پھر وہ سامنے والا بندہ اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے اس کی آدھی عمر گزر جاتی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ سیاست میں اب یہ جو ایک سوشل میڈیا کا جو پریزنس آ گیا ہے, جس کو آپ ایک غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, دس شوڈ ایک آئی تھنک سب میں ایک چارٹر بننا چاہیے تمام جماعتوں کے اندر کہ سیاست اپنی جگہ, لیکن اس کو آپ ڈونٹ یوز اٹ ٹو ڈیفیم somebody unnecessarily. اور یہ آف لیٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کسی کی ویڈیو آ رہی ہے فوٹو شاپڈ ہے, رائٹ اور رانگ آئی ڈونٹ نو, صحیح ہے غلط ہے, فوٹو شاپڈ ہے, یا آڈیو لیکس آ رہی ہیں, دیز آر ویری انفارچونیٹ. اس میں بہت ساری پرائیویٹ ہیں, کچھ آفیشیل ہیں, کچھ پرائم منسٹر ہاؤس کی ہیں. یہ اٹس اے ویری ویری ڈینجرس ٹرینڈ. جی بالکل صحیح ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائر روڈ کی بات کی. آپ نے کہا کہ جو ہے نا ہر کوئی, خاص طور پہ آپ کی پارٹی اس طرح کے اٹیکس میں نہیں پڑنا چاہتی جس طرح کی دوسری سائڈ سے آ رہا ہے, لیکن ایک فیکٹ چیکرز کا کلچر بھی ہوتا ہے نا, کہ کم از کم ایسے لوگ موجود ہوں, جیسے ہی کوئی الزام لگا اس کے 5 منٹ کے اندر ہمیں کوئی جواب نظر آ جائے جس بیانیے کے اندر یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جھوٹ ہے, تو وہ بھی بڑی آسانی ہوگی. آپ کی اجازت سے میں لطف الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اور سر, 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ آتا ہے اس کے اندر مذہب کا بھی بے دریغ استعمال ہوتا ہے. میرے خیال میں اس وقت مذہبی جماعتوں میں جن کو سیاسی شعور ہے, آپ کی جماعت سے آگے کوئی نہیں ہے, لیکن اس ساری کی ساری چیز کے اندر بھی یہ کیوں ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بیانیے کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے اور آپ ان کو جو ہے نا فیکٹ چیک نہیں کر پاتے ہیں. ان بیانیوں کے اوپر بھی مس کوٹ کر دیا کوئی جو ہے ریلیجس سورسز کو, یا کوئی اور بات ایسے کر دی, یا پھر اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر سینٹر میں رکھ دیا. تو ان تمام چیزوں کی کریکشن تو فوراً ہونی چاہیے نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں, ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, پھر ہمارا ملک جو ہے مسلمان ملک ہے اور اسلامی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. تو ظاہر ہے اس میں اگر ہماری جو پرورش ہوئی ہے یا سیاسی طور پر جو ہم نے کچھ سیکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولیں تو جھوٹ کو کل کو ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جھوٹ اگر منظر عام پہ آتا ہے تو اس کو ہم فیس کیسے کریں گے. تو یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنے جھوٹ بولیں, اور ان کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچنا ان کے لیے محال ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کل کو ہم نے اس کا کوئی جواب دینا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور ابھی جو آپ نے یہ بات کی ہے مذہبی حوالے سے اور وہ جو بیانیہ بناتے ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, آپ اندازہ کریں یہ جو ابھی آڈیو لیک کی بات کی, بے شک وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اخلاقی طور پر جس شخصیت اس کی ذہنیت یہ ہو اور اس کا کردار جس حوالے سے ماضی سے بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کا جو کردار ہے نہیں وہ صحیح ہے, لیکن سوری ٹو کٹ یو, لیکن میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں مولانا. خاص طور پہ میں اپنے سوال کو کوالیفائی کر دوں. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزوں میں ینگ لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے. اب ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی مذہب کا ریفرنس دیا جو کہ اصل میں نہیں ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس سے ایک پوری کی پوری قوم کا حصہ جو ہے وہ مس گائیڈ ہونے کا چانس ہے. کم از کم اس کو تو کریکٹ کر دیں نا. عمران خان صاحب کا کریکٹ ہے ایک سائڈ پہ, ان کے اپنی مصلحتیں اپنی سائڈ پہ, لیکن دین کا تو علم برداری آپ نے کی ہوئی ہے, تو اس کو تو ریکارڈ کو صحیح کرنا آپ کا کام ہے نا سر. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر اس پورے دورانیوں کو اٹھا لیں یا آپ پیچھے سے پچھلے ہمارے اس ٹائم پیریڈ جو اسمبلی کا تھا اس سے اٹھا لیں, تو ہم نے تسلسل کے ساتھ اس پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا ہے اور اسی حوالے سے کیا ہے, چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہو, مذہبی طور پہ ہو, سیاسی طور پر ہو. ہم نے بھرپور اس کا مقابلہ کیا ہے اور قوم کے سامنے اپنا ایک بیانیہ رکھا ہے, اور اس کے جھوٹ سچ کو بھی قوم کے سامنے ہمیشہ رکھا ہے. مدینہ کی ریاست کے حوالے سے بھی اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے, اور جو مذہبی طور پر وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری حوالے سے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے حوالے سے
اور اس کے قوانین کے حوالے سے جب بات آ رہی تھی تو اس کو بھی انہوں نے بے طریقے اس کو استعمال کیا، اور اس کا اگر کوئی جواب دیا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ دیا ہے. جی اور آپ تینوں PTM سے کے پلیٹ فارم مولانا سے جو دیا ہے تمام. بالکل صحیح ہے، آپ تینوں سے جو میری درخواست تھی اس میں یہ تھا کہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی کمپلیسنسی آ گئی ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے جیسے ترکی بد ترکی کیا جا سکتا ہے. بار کہ مجھے جب بتایا جا رہا ہے کہ ہم فائنل کنکلوژن کے قریب جا رہے ہیں، تو یہ جو آج ڈی اے خان میں وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی وہاں جو پروجیکٹس ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو سی پیک کے ایک پورشن کا بھی انوگریشن کیا آج کے دن. جی مولانا. جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بنیادی طور پر سی پیک کا منصوبہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا، اور یہ ایک گیم چینجر تھا، اور اس سے ہماری ملک کی قسمت بدلنی تھی. لیکن بدقسمتی سے جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور PTI کی حکومت آئی تو وہ تمام منصوبے جو ہے وہ روک دیے گئے، وہ سٹاپ ہو گئے. اس پہ بالکل ایک کپڑا سے اس کو بند کر دیا ہو، اور اس سے جو ہمارا چائنا کے ساتھ ہماری یہ سی پیک جو مشترکہ طور پر یہ پورا یہ پروجیکٹ چل رہا تھا اور ملٹی پروجیکٹ تھے، تو وہ سارا کا سارا رک گیا تھا. چائنا ناراض ہو گیا تھا. تو آج ابھی پرائم منسٹر کا جو چائنا کا دورہ ہوا، بڑی مشکل سے وہ برف پگھلی ہے، اور آج ہم نے اس مغربی روٹ کا وہ ایک پورشن جو ڈی آئی خان تک آیا ہوا تھا اور ڈی آئی خان سے آگے روب کی طرف جانا تھا، تو یہ ایک مسنگ لائن تھی جو روب اور کوئٹہ کے روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس پورے خطے کو اس کے حالات کو یہ تبدیل کر دے گا جب یہ تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کا یہ ٹکڑا بننا ہے. یہ موٹر وے کا وہ حصہ رہ رہا ہے، تو اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ایک لفٹ کینال کا منصوبے کا افتتاح ہوا ہے. تو جو سرسبز انقلاب جو ہے وہ آئے گا. اس کے ساتھ ہمارا جو صوبہ ہے، اگر لفٹ کینال بنتا ہے تو اناج کے حوالے سے یہ صوبہ بالکل خود کفیل ہو جائے گا، اور اسے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایکسپورٹ ہم جو ہے اناج کو کر سکیں گے. انشاءاللہ بالکل تو صحیح. یہ دو بنیادی منصوبے جو ہیں. جی بے شک تو یہ بے بہت شک بڑے منصوبے ہیں. جی بے شک. مجھے پھر میں اسٹوڈیو میں ہوں اور اون شیرازی صاحب آپ سے بات کو آگے لے کے بڑھوں گا، اور یہ فائنل راؤنڈ ہے. لیکن آپ نے پہلے میڈیا کے اوپر میڈیا نہیں PTI کے اوپر آپ نے کافی نکتہ چینی کی، لیکن آپ کا تعلق اور میرا تعلق، ہم دونوں کا تعلق تو ہے میڈیا سے، اور میڈیا کس طرح سے چیزوں کو فریم کرتا ہے اس کو بھی تو تھوڑا دیکھنا پڑے گا نا. اور خاص طور پہ مجھے یہ نظر آتا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کی جو ہینڈلنگ آف عمران خان صاحب ہے، اور پھر حکومت کے اچھے اور برے کام جو بھی ہو، کوئی کوتاہیاں اور کامیابیاں، اس کے اندر سے صرف کوتاہیوں کے اوپر جو ہے زیادہ میگنیفائی کرنا، یہ لگاتار ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. 50 چینل ہیں ملک کے اندر، کیا کچھ چل رہا ہے، فلڈ کے معاملات ہے اس پہ میڈیا بالکل سو رہا ہے. اسی طرح وار اینڈ ٹیرر کے اوپر 5 منٹ کی خبر نہیں آتی، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے. سملرلی جہاں عمران خان صاحب آ جائیں تو اتنا میگنیفائی کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بچا ہی نہیں ہے. تو یہ ذرا سمجھائیں کہ میڈیا کے اوپر بھی تو تھوڑی سی نکتہ چینی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل فرق جو میڈیا کی بات ہے، پاکستانی میڈیا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل پاکستانی میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا. ایون یہاں پہ تو ایسے چینلز بھی ہیں جو اپنے لوگوں کی جگہ بھی عمران خان صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور ایک بار ان کا لوگو آتا ہے اور پھر عمران خان کی تصویر آتی ہے. اس سے ہم بطور جرنلسٹ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور لوگ پھر اس انداز میں ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک واچ ڈاگ کے طور پہ ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرح کا موقف جو ہے وہ سامنے لانا ہوتا ہے. تو یقینی طور پہ اس سے بطور ایک انڈسٹری بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بطور پروفیشن بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے. جس طرف پہلے آپ اشارہ کر رہے تھے کہ جی وہ سیٹ کلچر ہے، تو یقینی طور پہ اس میں عام جرنلسٹوں سے زیادہ
پروفیشنل جرنلسٹوں سے زیادہ وہ سیٹ کلچر جو ہے اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ سیٹ بیٹھ جاتا ہے جا کے، سیٹ کا اپنا مفاد ہوتا ہے، سیٹ کی اپنی ٹی آر پی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ جناب بہت سارے صحافتی جو انداز ہوتے ہیں ان کو کمپرومائز کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوگی میڈیا کی بات۔ ذرا تھوڑا سا نا نہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس میں میں آتا ہوں، مجھے پچھلی بار میں باری نہیں ملی تھی، میں تھوڑا سا وہ ایک خواجہ صاحب کا بیان تھا اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ جناب عمران خان کا ووٹر اس پہ اثر نہیں پڑے گا، انہوں نے اس ریفرنس میں کیا ہے، میری مطلب ان سے اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے کہ عمران خان اپنے ووٹر کے بارے میں اگر وہ کہیں سائفر کی وجہ سے میری حکومت گئی، اور بعد میں کہے نہیں جی امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ پہلے جناب باجوہ کی تعریفیں کرے، پھر ان کے متعلق جو ہے گھٹیا قسم کے الزامات لگائیں، تو ان کا ووٹر وہ بھی بات مان جاتا ہے، یہ بھی مان جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ عمران خان جو بھی یعنی وہ یو ٹرن مارے، چلے آپ ان کی بات سے ایگری بھی تو کر رہے ہیں نا، لیکن بات یہ ہینگ آن آپ نے کوئی سروے کیا آف لیٹ کہ عمران خان صاحب کی کون سی بات کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، میں جب ہمارا میڈیا اس طرح کے سرویز ہی نہیں کنڈکٹ کرتا تو اس کے بعد ہم تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ چیز واقعی صحیح ہے؟ آپ نے پتہ نہیں کس کو ووٹ ڈالا تھا، میرے جیسے بہت ساروں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا، لیکن آج کے دن 2018 والا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ اب اس کا امپیکٹ تو ہو رہا ہے نا جی۔ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں یا کسی ووٹر کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹر جو ہے اس کی ذہن سازی ایسی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں ایک ہی سائڈ پہ ووٹ ڈالے گا، کسی اور سائڈ پہ نہیں اچھا وہ ڈالے گا۔ سب تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ ایک مخصوص جو ہیروشپ ہے نا خان صاحب کی، ایک خان صاحب کو ہیرو بھی لوگ سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح پاکستان کے خان صاحب بھائی کرکٹ میں وہ ہیرو تھے، انہوں نے جب فلاحی کام کیے تھے، لیکن سیاست میں انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد کیا رہ گئے پیچھے۔ اجازت دیجئے میں پھر ذرا تھوڑا سا بات کو رانا احسان افضل صاحب کے پاس لے کے جاؤں، اور یہ کنکلوژن ہے سر، ایک سوال کا ضرور دے دیں۔ اس وقت حکومت کے پاس خود وزیر اعظم صاحب جب کہتے ہیں 7 مہینے بچے ہیں، اس وقت اکنامک ایک کرائسس کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ملک کے اندر بحران ہے، گو کہ اللہ کا شکر ہے ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ انوگریٹ بھی کر رہے ہیں پروجیکٹس، ان کو کیسے فنانس کریں گے سر؟ دیکھیں آلریڈی جو بجٹ کے اندر جو پی ایس ڈی پی کے اندر جو پروجیکٹس آ چکے ہیں ان کی فائنانسنگ تو اویلیبل ہے، اور اگر کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی فائنانسنگ ڈیوائڈ کی جاتی ہے اوور دی ایئرز، تو جو اس سال کے حصے میں جو اس کو بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے وہ اسی کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں موونگ آن، پاکستان کو اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ فوکس کرنا چاہیے جس کا پے بیک پیریڈ جلدی ہو، کیونکہ اب جس طرح کی صورتحال آ گئی ہے وہاں ہمیں ایسے پروجیکٹس لینے کی ضرورت ہے جو اپنی کاسٹ خود اٹھا سکیں، اور اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورسز یا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ اولین ہے، ہمیں اپنی عوام کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایون دو مشکل اکنامک صورتحال ہے، ہماری اس 7 مہینے میں ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم اکانومی کو جتنا سٹیبلائز کر سکتے ہیں کریں۔ دنیا میں ایک کرائسس ہے، دنیا میں جہاں چائنا 8% پہ گرو کر رہا تھا آج وہ 2% پہ آ رہا ہے، اسی طرح گروتھ ریٹس گر رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر انفلیشن ٹارگٹ ہے، پاکستان بھی انشاءاللہ ان مشکلات سے ضرور باہر نکلے گا۔ بالکل صحیح ہے، بہت پازیٹیو نوٹ ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، صدر پاکستان نے کہا کہ ماضی کو بھلا کے آگے چلنے کا وقت آ گیا، آپ کا کیا پوزیشن ہے اس پہ، اور آپ اس میں کنکلوڈ بھی کر دیں اپنی بات کو، پلیز گو اہیڈ۔ دیکھیے پتافی صاحب، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انکلوسیو پالیٹکس کری ہے، ہم ہمیشہ بلیو کرتے ہیں کہ نیشنل ایشوز کے اوپر جس طرح اس وقت ملک کے اندر اکنامک بحالی کی ایک بہت بڑی قلت ہے اور ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے آن سو مینی ایشوز، ایسے ماحول کے اندر انکلوسیو پالیٹکس، ایک مفاہمت کی پالیٹکس پہ ہمیشہ ہم نے ایمفسائز کیا ہے، لیکن ہم جمہوری سوچ رکھنے والوں کے ساتھ یہ مفاہمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں جو صرف اپنی انا کی خاطر اس ملک کو تباہی کے دہانوں تک پہنچا دیں۔ اس وقت ملک کے اندر معاشی بحران ہے، اس وقت ملک کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، لوگوں کی بحالی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کی لائیوز اینڈ لائیولیہوڈ آن سٹیک، لوگوں کے پاس اس وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، وی آر لوکنگ ایٹ فوڈ کرائسس ان دا کنٹری۔ ہم آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانے کتنے بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے گھر دوبارہ سے ان کی تعمیر نو شروع ہو سکے۔ ایسے ماحول کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانا، انتشار پھیلانا ملک کے اندر یہ خطرناک ہے۔
بالکل اور میں سمجھتی ہوں یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو آپ مزید ایسے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے شاید وہ کبھی بھی باہر نکل نہ آ سکیں. سو ایسے ماحول کے اندر دیکھیے بات تو انہوں نے بہت اچھی کی ہے، لیکن اگر سامنے والا صرف اپنی انا کی سیاست کرے، اگر میں نہیں تو کوئی نہیں، اگر میری حکومت نہیں تو کسی کی بھی حکومت نہیں، تو پھر وہ میں سمجھتی ہوں ایک ملک کا وفادار نہیں ہے، وہ ملک کے لوگوں کا چاہنے والا نہیں ہے، ان کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ایک لیڈر وہی ہوتا ہے جو سیلف لیس کام کرے. شہید بی بی کی کر برسی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک واپس آئیں، ان کی جان کو خطرہ تھا، اپنے بچے، اپنا گھر، ہر چیز چھوڑ کر آئیں، صرف اس ملک کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر، اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کی خاطر. لیڈرز یہ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف ملک کی خدمت کرتے ہیں. اگر ایسے لیڈر اس پاکستان کے اندر ہیں تو ضرور ہم ان سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. مولانا آپ کا کنکلوژن، اور محترمہ نے جو فرمایا اس کی بات کی عکاسی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری کتاب ریکنسیلیشن بھی کرتی ہے. لیکن مولانا لطف الرحمان صاحب آپ کا کنکلوژن سر، اس وقت ملک کو کہاں لے کے جانا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ صدر صاحب نے جو کہا اس پہ بھی تبصرہ کر دیں. دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاسی لوگ ہمیشہ بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں اور بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بات چیت کن لوگوں کے ساتھ کی جائے، اور کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے. تو صدر صاحب پہلے اپنے لیڈر کو تو ذرا یہ سمجھا سکیں کہ وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹھنے کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نے یہ شرط پوری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے، بات چیت کے لیے تیار ہوں گے. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شرائط کی بنیاد پر لوگوں کو بٹھائیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے ہمیشہ ملک کی جو اس وقت معاشی طور پہ جو صورتحال انہوں نے اس وقت کی ہوئی تھی اور جو سیاسی طور پر آج کی صورتحال ان کے دیکھنے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اس کے درپے ہیں کہ ہم ان اداروں کو کیسے ختم کر سکیں، اور پی ڈی ایم جو ہے مسلسل ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے، معاشی طور پر ہم ملک کو ایک مستحکم راستے پر لے جائیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے، وہ غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ آج کے حالات اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ملک کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کریں. اگر ہم سیاسی طور پر ملک کو مستحکم کریں گے تو معاشی طور پر بھی مستحکم انشاءاللہ ہوگا. بے شک مولانا، مجھے بتایا جا رہا ہے، سوری ٹو کٹ یو، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، آپ کے ٹائم کے لیے. انشاءاللہ اس گفتگو کو کسی اور پروگرام میں مزید آگے بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت لے لوں سارے مہمانوں سے. مولانا لطف الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. رانا احسان افضل خان صاحب، تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عون شرازی صاحب، آخر میں آپ کا کنکلوژن رہ گیا، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے کنکلوژن کو بھی شامل کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام.